खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। ये हम सब जानते हैं कि पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सी पैक के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक इकनॉमिक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। और ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसका भी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ये सी पैक है और सबसे कामयाब ये मंसूबा है। इसमें पाकिस्तान में अब तक जो चाइनीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बयान जारी किया, उसके मुताबिक $25 अरब तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और बेतहाशा इसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और ये खाली एक कोई सड़क नहीं है, कोई कॉरिडोर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक पैकेज है जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगनी है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आना है, पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन होनी है। सो इसमें इतना बड़ा इसका ये एरिया या हुजम है कि अगर ये सही तौर पर हम इसको चला पाए तो ये पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है, या जो इस वक्त हम एक डिप्रेशन की कैफियत में है, इससे हम निकल भी पाएंगे और एक बेहतर, एक जदीद मुआशी ताकत के तौर पे पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को हम दुनिया भर में उजागर कर सकते हैं। इस पर हम गुफ्तगू आज करेंगे आज, क्योंकि एक अहम इसमें बात यह भी है कि चाइना के नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज उनकी मुलाकातें हुई सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उन्होंने कई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। और ये 10 साल जो मुकम्मल हुए हैं सी पैक के, उसकी तकरीबात में और उसको कमेमोरेट करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। चीन के वज़ीर आज़म ने ये आज इनको भेजा और इनको एक बहैसियत नुमाइंदा ख़ुसूसी के तौर पे, और ये बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने बहुत बड़ा अहम एक रोल प्ले किया है सी पैक को कामयाब बनाने के लिए। हमने ये भी देखा गुज़िश्ता कुछ साल से सी पैक की रफ्तार कमज़ोर पड़ गई थी, कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से एक सिचुएशन ऐसी हमारे सामने है कि तेज़ी से इस पर हम जो है ना हमने काम शुरू कर दिया है। और गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जहाँ जहाँ से ये सी पैक गुजर रहा है, हम इसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर इसमें सूरत हाल को हम पैदा कर सकें और जो हमारे मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर जो पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर के, तवानाई के मंसूबे लगे, और अब दूसरे मरहले में जो इंडस्ट्री ने आना है और यहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन में इंडस्ट्री ने आके जिस तरीके से काम करना है, जॉब क्रिएशन करनी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को दुनिया भर में उजागर करना है एक दफ़ा फिर, उसके हवाले से ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। गुफ्तगू इस पे करते हैं। मुझे स्टूडियो में कर रहे हैं वसीम असगर साहब, CEO हैं जो धाबेजी इकनॉमिक जोन, जो सबसे बड़ा एक इकनॉमिक जोन है, उसके बनाने में जो पेश हैं उस कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। फिरोज जमाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब आपका भी। कर्नल रिटायर्ड मकबूल साहब साबिक मेंबर हैं सी पैक कमेटी के, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद चुनाय साहब डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको बुलाने का मकसद ये भी है कि ना सिर्फ सी पैक बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में जो हमने तेज़ी देखी, आज 48,000 पॉइंट की जो नफसियाती एक सतह है वो अबूर कर गया, उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इस दौरे की वजह से और पाकिस्तान में जो एक दोबारा से इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो रहा है, उस वजह से ये एक स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी आई है, इसका ओवरऑल एक इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। आप सब हज़रात की इजाज़त से मैं फ़िरोज़ जमाल खान साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। फ़िरोज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में वो फोर्सेस, वो ताकतें अंदर और बाहर मौजूद हैं कि जो सी पैक और पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त सरगर्म अमल है, इसका अमली मुजाहरा हमने कल देखा जो एक अफसोसनाक वाक़या आया, लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि सी पैक और आज जो चाइनीज़ वाइस प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, ये क्या जाहिर करता है दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सी पैक के उन दुश्मनों को कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी एक मुस्तहकम जमहूरी और मुआशी कुव्वत ना बन सके। फिरोज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और हमारा केपी के मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। सी पैक की जो प्रोग्राम है जी, मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो जो कल वाक़े का आपने जिक्र किया, इसकी बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और लवाहिकीन के साथ जो है हमारे जो है शामिल हैं। और सी पैक के हवाले से जी मैं आपको जो है ये बताऊं कि ये एक बैकबोन है जो हमारी मईशत का अगले सालों के लिए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए 65 बिलियन का ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक जो है ये इसके इन्होंने जो एस्टिमेट्स और वो लगाए और उसमें 24 बिलियन के तकरीबन कंप्लीशन के नज़दीक हैं और हो रहे हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 7 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। उसमें हमारे
ہزارہ جو موٹر وے ہے، DI خان موٹر وے ہے، اور سکی کناری جو ہے ہمارا کینال کا پروجیکٹ ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے رشکئی جو ہے وہاں پہ ہمارا ایک انڈسٹریل زون ہے، تو انشاءاللہ یہ ابھی پہلا فیز اس کا ہم نے اس کی اوپننگ کر دی ہے اور انڈسٹریز اس میں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ جب انشاءاللہ وہاں پہ جب کمپلیٹ ہوگا تو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ جو ہے ہماری یہاں پہ امپلائمنٹ اس سے صرف وہاں پہ کریٹ ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو یعنی اٹ از بیسکلی پورے ہمارے فیروز صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وسیم اختر صاحب، آپ سی پیک کے اوپر جو ایک سب سے بڑا اکنامک زون ہے اس کو آپ تعمیر کر رہے ہیں، مطلب ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ایز اے پرائیویٹ کنسلٹنٹ یا ڈیولپر آپ کرنے جا رہے ہیں. مطلب آپ کو کچھ نظر آیا؟ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں معیشت کا جو ہے وہ برا حال ہے، دوسری جانب آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا، کیا سوچ کے لیا آپ نے؟ تھینک یو شہزاد. اس میں سب سے پہلے تو میں پاکستانی عوام کی طرف سے، اپنی تمام انڈسٹری کی طرف سے وائس پرائم منسٹر چائنا جو اس وقت تشریف لا چکے ہیں پاکستان کے دورے پہ، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بہت ہی مثبت اثرات سامنے آئیں گے. آج جیسے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں کہ کئی ایگریمنٹس جو ہے اور زیادہ ڈیولپمنٹ کے راستے کھولنے جا رہا ہے. جیسا پہلے حصے میں آپ نے بتایا کہ یہ سیکنڈ فیز ہے، دوسرا حصہ ہے سی پیک کا. پہلے حصے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہائی ویز، موٹر ویز وہ تعمیر کی. اس کے ساتھ اس ملک میں آپ کے جو بجلی گھر تھے، جو پاور ہاؤسز تھے، ان کی تعمیر ہوئی. سیکنڈ جو فیز تھا اس میں انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی پاکستان میں، اور اس میں بھی کافی انڈسٹری جو ہے آپ کی چائنا کی جنہوں نے شفٹ اوور کرنا تھا اور یہاں پر آ کر انڈسٹری لگانی تھی. اس حوالے سے جیسے ابھی KPK سے ہمارے دوست بتا رہے تھے، رشکئی ایک SEZ جو پروجیکٹ جس میں کام شروع ہے، انڈسٹریز لگ رہی ہیں. تو جو سی پیک جو آپ دھابے جی کی بات کر رہے ہیں، دھابے جی ان سب میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروجیکٹ ہے. منفرد کیوں ہے؟ وہ اس کی لوکیشن ہے، کہ اس کی ڈائنامک لوکیشن ہے. وہ آپ کے بالکل سمندر کے اوپر پورٹ قاسم سے جسٹ 5 کلومیٹر کی ڈرائیو پہ وہ پروجیکٹ ہے. یعنی کہ آپ کا اگر کوئی را مٹیریل پوری دنیا سے آ رہا ہے تو آپ کی فیکٹری میں وہ 5 منٹ میں پہنچے گا ڈرائیو میں. یہاں سے جو فنش پروڈکٹ ہے وہ 5 منٹ میں پورٹ پہ آپ کی پہنچے گی اور ایکسپورٹ ہو جائے گی. صحیح. سملرلی آپ کے سامنے جو ہے موٹر وے لنک ہے M9 کا، جسٹ 2 کلومیٹر پہ. نیشنل ہائی وے 5 جو ہے اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ آپ کی پوری نہ صرف ایکسپورٹ ہوگی بلکہ پاکستان بھر میں بھی جا سکتی ہے، پورے پاکستان میں بھی وہ انڈسٹری کی جو ہے پروڈکٹ جا سکتی ہے. تو دھابے جی پھر اس حوالے سے بھی ایک اس کی ڈیفرنٹ ایک نیچر ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے. اچھا، اس پہ وسیم صاحب میں آپ سے ذرا ڈیٹیل میں دوبارہ بات کرتا ہوں. فیروز صاحب سے ذرا ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. فیروز صاحب، رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ گفتگو کر رہے تھے. میرا سوال یہ کہ KP کی حیثیت بڑی اہم ہے، وہاں پہ انڈسٹری بھی ہے، جیسے آپ نے ٹوبیکو انڈسٹری کا بھی ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پہ آلریڈی رشکئی زون کا آپ نے ذکر کیا، لیکن جو ایک ڈرا بیک یا اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیگیٹو ایک آسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ جو ہماری سرحد ملتی ہے افغانستان سے، اور ہم نے جو کل کا افسوسناک، انتہائی افسوسناک واقعہ دیکھا، تو دشمن. دوبارہ فیروز صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. وسیم صاحب، آپ سے سوال یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک منفرد پروجیکٹ ہے، سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور چائنیز انویسٹمنٹ بھی اس میں یقیناً آنے کا امکان ہے، تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی انڈسٹری وہاں پہ چلی جائے گی، ان میں میرے خیال میں 10 سال یا 20 سال کی ٹیکس ایگزمپشن بھی دی گئی ہے، تو یہ بڑا آئیڈیل ہے. اصل چیز ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، کیا باہر سے کسی کمپنی، اس میں انڈسٹری کے لوگ تو شامل ہیں، جس میں آپ کی اسٹیل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، لائٹ جو کاٹیج فیکٹریز ہیں، وہ ان سب نے نہ صرف رابطہ کیا ہے بلکہ وہ بہت پرجوش ہیں وہاں پر کام شروع کرنے کے لیے. جی. اسی طرح جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس ریفرنس میں چائنیز کمپنیز نے ہم سے رابطے کیے ہیں. اور NDRC جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ آف سندھ بھی اس چیز پر، چونکہ ہم پارٹنر ہیں ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں ایز اے ڈیولپر، تو گورنمنٹ آف سندھ نے بھی اپنی ایک ولنگنیس شو کی ہے کہ چائنیز جو گورنمنٹس G2G جو گورنمنٹ آف چائنا کے تھرو آئیں گی،
ان کے لیے ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، کیونکہ یہ سی پیک پروجیکٹ کا حصہ تھا، اور جو پہلے 2018 میں ایک 3 جو پروجیکٹ سندھ سے دیے گئے تھے ان میں سے دھابی جی اسپیشل اکنامک زون ایک پروجیکٹ تھا. تو اس ریفرنس سے گورنمنٹ آف سندھ ایز اے گڈ ول جیسچر ٹو دا چائنیز گورنمنٹ وہ سستے ریٹوں پر جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہوگا اس سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ چائنیز فیکٹریز کو دیں گے، تاکہ چائنیز جو ہے وہ آ کر اپنی انڈسٹری یہاں پر لگا سکیں اور لوگوں کو روزگار دے سکیں. جو ابھی تک جو ہم نے جو انڈسٹری کا وہ جو سائز اور اس کی اسیسمنٹ کی ہے اس میں تقریباً 1,50,000 کے قریب سکلڈ آپ کی جو پاکستانی لیبر ہے، سکلڈ اور سیمی سکلڈ لیبر، وہ جو ہے وہاں پر اس کی امپلائمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال ہمارا ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے، اس کے جیسی ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کی لیبر وہ انوالو ہوتی ہے، اس کے بعد جو انڈسٹری میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ برسر روزگار ہو جائیں گے، جن کو مستقل روزگار مل جائے گا. زبردست. کرنل مقبول صاحب، آپ سی پیک کمیٹی کے ممبر رہ چکے ہیں اور تمام تر چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں. یہ مطلب میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب لیکن یہ کہ کچھ گزشتہ چند سال میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار بڑی کم ہو گئی تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ حکومت کے کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، اور جس سے جو ہمارے چینی بھائی ہیں وہ ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے کافی کنسرن بھی شو کیا. تو وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے، بظاہر سامنے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا وجہ تھی کہ ماضی میں رفتار کم ہو گئی؟ ابھی تک تو ہم نے بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اتنا ہی گولڈن اپرچونٹی تھی، اور اب تک تو انہیں بیسٹ اور 100% اس کو کیپٹلائز کر لیتے ہیں ہم. کرنل صاحب. رضا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جب سی پیک لانچ ہونے سے پہلے 2002 میں تو گوادر ایئرپورٹ کی اناگوریشن ہوئی، ارتھ بریکنگ ہوئی تھی، اور 2006-07 میں یہ پھر اس کی اناگوریشن ہوئی، اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے. اور ہمیں ہمارے تھنک ٹینک کو یا جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو پروجیکٹ چائنا یہاں پہ کر رہا ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے عزائم کو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. جو 1960s سے یہ چائنا پاکستان کی طرف آنا چاہتا تھا، لیکن جب 2013 میں سی پیک آیا تو اس میں $45 بلین آئے. اس $45 بلین میں گوادر کو صرف $800 ملین ملے، $1 بلین سے کم فار 8 ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کے لیے، اور اس میں بھی کوئی میجر پروجیکٹ نہیں تھا. تو تھوڑا سا اس وقت بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کو اوپر ایمفسائز نہیں کیا گیا تھا. میجر جو سی پیک فنڈز کے پیسے تھے وہ یا تو آئی پی پیز میں چلے گئے تھے یا موٹر ویز میں چلے گئے تھے، روڈ کنسٹرکشن میں چلے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی کی حکومت آنیسٹلی وہاں پہ کوئی خاص انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ ڈورمنٹ رہا ہے. مگر یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ جو گوادر ہے یا سی پیک ہے، گوادر سی پیک کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے ٹو کنیکٹ کاشغر ود گوادر. چائنیز جو انٹرسٹڈ ہیں وہ گوادر میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم انڈسٹریز بھی لگائیں، اسپیشل اکنامک زونز بھی بنائیں، جو بھی ہے. بٹ بیسک کانسیپٹ چائنا کا یہ ہے کہ اس کو رسائی ملے، انڈین اوشن کی یا جو سمندر کی رسائی ملے. تو اب میں یہ کہوں گا کیونکہ چائنیز جس طریقے سے سوچ رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو وائس پریمیئر آئے ہیں ہی لیفنگ، یہ میں نے سنا ہے کہ یہ ان کے ٹھیک. کرنل صاحب، میں دوبارہ آپ کی جانوں، فیروز جمال خان صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں، وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا. فیروز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، معذرت، کوئی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آپ سے سوال یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سرحد ملتی ہے ہماری افغانستان کے ساتھ، اور ہمارے جو سی پیک اور پاکستان کے دشمن ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے. تو ابھی نگران حکومت ہے، آگے الیکشن ہونے ہیں، نئی حکومت نے آنا ہے، لیکن اس دوران
آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ جو بھی منصوبے چل رہے ہیں ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے. اس ضمن میں کیا اقدامات ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی ہے, تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا. بالکل یہ آپ نے درست فرمایا. جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارا اولین جو ہے فریضوں میں آتا ہے, اور جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو ہم بہتر سے بہتر کریں. اور اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل اپنے ڈپارٹمنٹ, ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو چائنیز ہیں اور جو باہر سے اس طریقے سے آتے ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل سیکیورٹی کی ایک سیل بنایا ہوا ہے, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو پوری سیکیورٹی فراہم کریں, اور ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہم اس کو جو ہے نظر رکھتے ہیں کہ کتنے کہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پولیس کی سیکیورٹی ہے, اور ایک پورا ہم نے اس کا وہ ایک انتظام ان کے لیے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جو پروجیکٹس ہیں ہمارے, یہ میں جس طرح میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ جو رشکئی کا پروجیکٹ آپ فار ایگزامپل ایک لے لیں, تو 2 لاکھ جو ہے وہاں سے ہمارے تقریباً امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی انشاءاللہ. اس طریقے سے آپ یہ موٹر ویز لے لیں, اس طریقے سے یہ ہمارا ایک دوسرا انڈسٹریل زون جو ہے ابھی انشاءاللہ اس کو ہم نے. اچھا, بالکل صحیح کہا فیروز صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ماضی میں چلے نہیں جاتے کس نے کام کیا کس نے کام نہیں کیا, لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ امپلائمنٹ یا نوکریاں جو ہیں وہ اس سے پیدا ہوں گی رشکئی, خالی رشکئی اکنامک زون پہ. یہ کب ہوں گی, لائک کوئی ٹائم فریم اس کا ذرا بتا سکیں اگر آپ ہمیں؟ فرسٹ فیز جو ہے ہم نے اس کی کمپلیشن کر لی ہے, اور اس کا ابھی تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں کہ اس کا ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جو ہے آنا تھا, لیکن بوجہ موسم کے وہ نہیں آ سکے, اور چیف منسٹر صاحب نے اور ہم نے ان کے بہاف پہ جو ہے اس کی اوپننگ کر کے اور اس کو ہم نے چالو کروا دیا ہے. اب اس کا 2nd فیز ہے, اور پھر 3rd فیز ہے, اور پھر 4تھا فیز ہے. تو یہ جو ہے, اور وہ پہلا فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے سارے اس میں جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں جی بک گئے, اور انڈسٹری اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سر اور آخری سوال کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ بزنس کمیونٹی ہے اس کا کیا رسپانس ہے؟ ابھی وسیم اصغر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے, مطلب یہ پورے کا پورا دھابے جی اکنامک زون ہے خود ڈیولپ کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر ڈیولپر جو ہے وہ اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو بنانا بھی ہے, اس میں سے پروفٹ بھی یقیناً کمانا ہے. تو وہاں پہ جو ہمارے پرائیویٹ کنسرن ہے, انڈسٹری ہے, وہ کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں کہ وہ رشکئی کی حد تک وہ کتنا آنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو کیٹر کر لیں کوئی گورنمنٹ جو ہے نا جی, نمبر 1 ہے سیکیورٹی, نمبر 2 جو ہے کنٹینیوٹی, کہ آپ جو پروجیکٹس آپ کے ہیں آپ کے وہ کنٹینیو ہو ارسپیکٹو آف جو گورنمنٹ آئے یا جو گورنمنٹ جائے. کنٹینیوٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ایسے بڑے پروجیکٹس میں, کہ اس کا ایک سیپریٹ جو ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ جاتی ہے, اور لیکن یہ جو ڈسٹرپٹ نہ ہو جس طرح یہ پچھلے 5 سالوں میں ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ سینس آف اونرشپ, کہ آپ جو ہے اپنے ملک کو اور اپنی جو انڈسٹری, جس طرح یہ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے اور وہ پورا وہ لگا رہے ہیں جی, ان کے دل میں سینس آف اونرشپ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. چائنا کی آپ گروتھ دیکھیں تو وہاں پہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ملک ہے, اور اس سے اپنے گھر کی طرح اور اپنے اس کے جو ہے ایک اونرشپ, تو وہ فیلنگ جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. اور دعا کریں کہ ایسی حکومتیں یہاں پہ آئیں کہ عوام کے اندر جو ہے وہ ایک سینس آف اونرشپ ڈیولپ ہو, انڈسٹریز کے اندر سینس آف اونرشپ ڈیولپ ہو, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے اندر نہ کہ وہ ایسا نکال کے تو باہر فورن لے کے جائیں, یہ ہو کہ وہاں سے یہاں پہ آئیں اور اپنے ملک میں انویسٹ کریں. بالکل ٹھیک, اس کے لیے آپ کو ایک اسٹیبلٹی, کنٹینیوٹی اور سینس آف اونرشپ آپ کو. ایگزیکٹلی, ویری رائٹ سر, بہت بہت شکریہ. فیروز وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. احمد چنائے صاحب, آج ہم نے ایک اور بڑا پازیٹیو ڈے اور ٹرینڈ دیکھا اسٹاک مارکیٹ میں, 48,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا. تو کیا وجہ ہے سر یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی؟ چائنیز وائس پرائم منسٹر یہاں پہ تشریف لائے, سی پیک کے اندر انرجی پروجیکٹس, مفاہمت کی یادداشتیں, تو یہ سارا کا سارا لنکڈ ہم سمجھیں جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نے اتنا اچھا پرفارم کیا. چنائے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی, بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں مارکیٹ سینٹیمنٹس پہ جو ہے
جو ہمارے ڈومیسٹک سینٹیمنٹس ہیں, جو ہمارے انٹرنیشنل سینٹیمنٹس ہیں, اس پر مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے, اور یہ سارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ایک پازیٹیو فیکٹر کی طرف جا رہے ہیں. چائنیز وائس پریمیئر کا یہاں آنا, بہت سارے پروجیکٹس کا جو ہے وہ ایم او یو سائن کرنا, اس کا انوگریشن کرنا, سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر اس کی سیلیبریشنز میں حصہ لینا, اور اس کے بعد اس بات کا عزم کہ جی پاکستان کے ساتھ ایک اکنامک سطح پہ ایک کنٹینیوڈ کوآپریشن جاری رہے گی, جس میں اور بھی مزید پروجیکٹس لائے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ پھر 2 اچھی خبریں اور سامنے نظر آ رہی ہیں کہ شاید ٹرکی سے بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ایران سے بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکنامی کے ایک ٹرن اراؤنڈ فیکٹر پہ پہنچ چکا ہے. یہ ٹرن اراؤنڈ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. مئی میں ہمارا جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 38% تھا, جون میں جو ہے وہ 28% آ گیا, جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ 25-26 کے درمیان آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں, سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی اکنامی اب وہ انشاءاللہ کرے گی. پاکستان کا ایک جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہڈل تھا وہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ تھا. وہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ جو ہے بہت سے خوبی میں سمجھتا ہوں ہو گیا, اور اس میں آفٹر افیکٹس میں جو جتنے اور کمٹمنٹس تھے پاکستان کے لیے, چاہے وہ فار ایسٹ کنٹریز کی طرف سے تھے, چاہے مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف سے تھے, سعودیہ شامل ہے اس میں دبئی شامل ہے, تو ان ساری کنٹریز کی جو ڈونیشنز تھیں وہ پھر آنے شروع ہو گئی. انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اب قباحت باقی نہیں رہی کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ میں ایک سوال ہے یہاں پہ جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور یقیناً آپ سے بھی اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے, 48,000 کا جو ایک بیریئر کراس کر لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی ہے, لیکن یہ ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں اگر ایک مائکرو لیول پہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی عام آدمی سمجھے کہ اسٹاک مارکیٹ اچھی جا رہی ہے تو شاید میری زندگی میں بھی کوئی بہتری آئے گی. یہ سوال آپ سے بھی ہوتے ہوں گے, تو اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈیسائفر کریں. دیکھیں بالکل میں آپ کو اس کو بڑا کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں جب مارکیٹ میں ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, مارکیٹ جو ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ کی طرف موو کر رہی ہوتی ہے, تو لوگوں کو ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں. جب ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ریونیوز جو ہیں, جو آپ پروفٹ کہہ لیں کہ وہ لوگ نکال کر دوسری ایکٹیویٹیز میں لگاتے ہیں. وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں, چاہے ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں, چاہے ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیں, یا چاہے اور جو ایونیوز ہیں اس کی طرف چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ چاروں سیکٹرز جو ہیں جب موو ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ اگر نئی انڈسٹریز بناتے ہیں تو نئی جاب امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے. لوگ جو اگر ریئل اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بوم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اکنامی کا پہیہ جو ہے نا وہ ایک دم گھومنا شروع ہو جاتا ہے. انڈسٹریز میں پیسہ جائے اور پھر نئے آئی پی اوز آئیں اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پراسپر کرے, وہ میرے خیال ہے اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی ہے, جی ڈی پی گروتھ ہمارا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور لوگوں کا ایک جو کانسیپٹ تھا کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہوتا جا رہا ہے, خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, میرا خیال ہے وہ صورتحال نہ کل تھی, نہ آج ہے, اور نہ انشاءاللہ کل ہوگی. اس لیے کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے چاہے وہ کتنی بھی ڈپلیٹڈ نظر آئے, وہ ایک روبوسٹ ہم لوگوں میں ایک جذبہ ہے جس کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور جہاں مارکیٹ ہماری 40,000 پوائنٹ پہ چلی گئی تھی اس وقت بھی لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور اس مارکیٹ میں کام بھی کیا. تو آج اس مارکیٹ میں کام کرنے کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب 40,000 پوائنٹ انڈیکس تھا تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا 16%. آج اگر 48,000 پوائنٹ ہے اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% ہے تو کیا انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا, لیکن آپ خاصے سیٹسفائیڈ تو یقیناً ہوئے ہوں گے جب گورنر اسٹیٹ بینک آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا, ان چینج رہے گا. ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہی تھی کہ شاید اس کو بڑھا دیا جائے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. خیر میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد وسیم اصغر صاحب سے ذرا دریافت کریں گے کہ کیا چائنیز جو انویسٹر ہیں ان کے کنسرنز ابھی تک کیا ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں, اور کتنی بڑی جو تعداد میں وہ انویسٹمنٹ پاکستان لانے کا سوچ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر سازش کو ناکام کیا, ہر بازی کو پلٹایا ہے, اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا
किया है सन्नत को, मंजिल की तरफ हर काम चले और रुके हुए सब काम चले, हुई दूर सफारत तन्हाई आलम में वकार बढ़ाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरे की, पाकिस्तान में CPEC की अहमियत की। वसीम असगर साहब, कर्नल मकबूल साहब और अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम असगर साहब, ये फरमाइएगा कि आप अगेन बात वही है कि इतना बड़ा एक मंसूबा चला रहे हैं, कर रहे हैं, अरबों रुपए का, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी लगनी है, खर्चा भी होना है, लेकिन आपके पास फीडबैक क्या आ रहा है? एक तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, दीगर ममालिक के भी इन्वेस्टर्स हैं, वो यकीनन आपसे बात करते होंगे कि जी ये फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, या ये हमारे कंसर्न्स या खदशात हैं, इनको आप प्लीज़ दूर करें। वो क्या हैं, ज़रा चाहते हैं कि आप बताएं हमें। शहजाद, इस तरह है कि जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसमें 3 मेजर कंसर्न आते हैं। पहला कंसर्न सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स के स्पेशली जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, चाइनीज़ हो, ईस्टर्न यूरोप के लोग हों, कहीं से भी कोई फैक्ट्री मूव कर रही हो, इंडस्ट्री लगाना चाहता हो, वो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को देखता है। कराची अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दाबे जी, वहाँ के आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट भी स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी के, उनके मुताबिक जो आज के दिन सिंगापुर में आपका कोई इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, जो थाईलैंड में बन रहा है, जो जापान में बन रहा है, तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को सामने रख के डिज़ाइन किया गया। उसके रोड्स, उसका सीवरेज नेटवर्क, उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि उस वाटर को रीयूटिलाइज किया जाए, फिर उसका कंबाइंड एफ्लुएंट प्लांट जिसमें तमाम जो इंडस्ट्री का फजला और केमिकल्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आगे समुंदर है, विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो आप नहीं उसमें डाल सकते। तो इंटरनेशनल इंडस्ट्री की और जो पाकिस्तानी कवानीन है उनके वो तमाम को सामने रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद यूटिलिटी सर्विसेज का सबसे बड़ा एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने होता है क्वेश्चन मार्क होता है कि जी बिजली, पानी और गैस कि ये सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने NTDC के थ्रू 220 kVA का ग्रिड स्टेशन जो कि कंपनी को एलोकेट हो चुका है और उस पर तमीराती काम शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने SSGC के थ्रू गैस पाइपलाइन वहाँ पर पहुँचा दी गई है। ठीक जी। तो तीसरा जो पानी का है वो धाबे जी पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ से पाइपलाइन, एक्सक्लूसिव पाइपलाइन इस प्रोजेक्ट के लिए 10 MGT का जो मंजूर शुदा है उस पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा एज ए डेवलपर, क्योंकि इससे हम जो जब इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी मुकम्मल जो ज़रूरियात है वो इनसे पूरी नहीं हो सकेंगी, बिजली की और पानी की, और सिमिलर गैस की रिक्वायरमेंट भी है। उसके लिए भी इस वक्त हमारी चाइनीज़ कंपनीज के साथ MOU साइन होना शुरू हो गए हैं, जिसमें EPCF मॉडल पे कंबाइंड एफ्लुएंट प्लांट्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, आपके गैस प्लांट्स, जिसमें एक एक्सक्लूसिव गैस की पाइपलाइन पोर्ट कासिम से हमारे प्रोजेक्ट तक आएगी। तो वो मुतबादिल के तौर पे भी ये सर्विसेज जो है इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर मौजूद होंगी। तो कंसर्न जो आपकी नेशनल इंडस्ट्री हो या इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो, दोनों के कंसर्न यही है। अच्छा, एक जो है ना आम लोगों में, मेरे जैसे जिनकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन मामलात में, वो बड़ी कंपनीज जो है ना, मतलब जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज या टॉप 10 कंपनीज, उनके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं जी कि हमसाया मुल्क में जो है एप्पल अपनी जो है ना फैक्ट्री लगा रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट आ गया है, या अमेज़ॉन ने अपना वेयर हाउस कंप्लीट कर लिया है। अब यकीनन चाइना में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी मौजूद हैं कि जिनका शायद हमने नाम भी कभी ना सुना हो।
تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس لیول کی کمپنیز، کس لیول کی کمپنیز یہاں پہ آنے کا جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتی ہیں، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے؟ کووڈ سچویشن جو گزری اس کے بعد ایک دم آپ کے فریٹ چارجز اگر آپ نے آبزرو کیے ہوں پوری دنیا میں وہ ملٹیپلائی کر گئے تھے مینی ٹائمز، جس کی وجہ سے جو امپورٹ ہم کر رہے تھے وہ سب ہمیں ڈبل میں پڑنا شروع ہو گئے. سملرلی اس کے ساتھ ہی لاسٹ ایئر یہ جب تک IMF کا ہمارا سائن نہیں ہو رہا تھا تو ڈالر کی پرائس ہائیک آپ کے سامنے بہت شوٹ کیا اس نے. تو چونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس پر پاکستان کی اکانومی کافی حد تک رلائی بھی کرتی ہے اور اس کے تحت ہی 52 انڈسٹریز ہماری چل رہی ہوتی ہیں، اس میں جو فنیشنگ میٹیریلز ہیں ہمارے کنسٹرکشن کے میٹیریلز، جس میں آپ کی ٹائلز ہیں، آپ کے سینیٹری آئٹمز ہیں، آپ کے فساد جو ایلیویشن پہ ہم ٹائلز یا فساد لگاتے ہیں اس کا میٹیریل شامل ہے. یہ تمام چیزیں ہم انفارچونیٹلی ابھی تک امپورٹ کر رہے ہیں، جس میں ٹائل بھی شامل ہے، جس میں ونڈوز بھی شامل ہیں، جس میں گلاس بھی شامل ہے. تو جب ڈالر پرائس ہائیک ہوئی، LCs کا ایشو سامنے آیا تو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بہت ہٹ ہوئی اس ایشو کے اوپر. اس وقت پوری دنیا میں آپ کیا ویسٹرن یورپ کنٹریز کی، US کی، UK کی بہت بڑی بڑی کمپنیز جنہوں نے لیبر کاسٹ اور جو یوٹیلیٹی آئٹمز کی کاسٹ لیس ہونے کی وجہ سے اپنی تمام فیکٹریز جو ہے شفٹ کی ہیں چائنا میں. تو پاکستان میں ہم سب سے زیادہ جو امپورٹ کر رہے تھے جو کنسٹرکشن میٹیریل وہ چائنا سے امپورٹ کر رہے تھے. اس کے بعد ٹائلز جو ہے وہ ٹرکی سے بھی ہم کر رہے تھے، ہم ملیشیا سے بھی کر رہے تھے. لیکن ڈالر کا جو پرائس ہائیک ہوئی تو مینی فولڈ کر گئی پرائس. صحیح. جو چیز ہمیں 1 روپے میں مل رہی تھی وہ 5 روپے میں ملنا شروع ہوئی. اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ابھی یہ جو آپ نے پوچھا کہ چائنیز انڈسٹری کس چیز میں انٹرسٹ لے گی یا وہ کون سے جائنٹس ہیں جو آئیں گے، تو ہمارا اپنا جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے، جو ہمارا انٹرسٹ ہے اور جو ہم ان کو مارکیٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی اس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ آپ سی پیک کو دنیا بھر میں یا جو چائنا کے یہ انیشیٹو ہے اس کے بارے میں خدشات بھی ظاہر کرتے ہیں. چائنیز نائب وزیر اعظم ہمارے ساتھ یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، مفاہمتوں پر دستخط کیے ہیں انہوں نے اور بڑے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی آج گفتگو کی اور کہا کہ سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھیں گے. لیکن دنیا بھر میں کوئی بہت سے ایسے کوارٹرز ہیں جو اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی یہ شاید آپ قرض کے ایک بہت بڑی دلدل میں آپ پھنس جائیں گے. یہ کنسرنز ہیں جو شو کیے جاتے ہیں. یہ کیا کتنی ذمہ داری ہے اس ملک کی یعنی کہ پاکستان کی کہ چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے بہتر طور پر جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ محنت ہم نے کرنی ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم نے حاصل کرنی ہے، کس پیس سے، کس رفتار سے ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ کرنل صاحب. دیکھیں رضا صاحب، میں پہلے وہ جو ایکسپلین کر رہا تھا اسی میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب آ جائے گا کہ جب یہ ہی لیفنگ جو ہے جو پرائم منسٹر ہے، وائس پرائم منسٹر ہیں، یہ آنیسٹلی کنسیپچولی بڑے کلیئر ہیں BRI پہ اور سی پیک پہ، اور ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے گوادر کو ڈیولپ کرنا. تو جب گوادر ڈیولپ ہوگا تو اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ گوادر کو اسپیشلی اکنامک ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کریں، ٹیکس فری ڈکلیئر کریں. کچھ یہ چائنیز کو ہم نے پورٹ دیا ہوا ہے 2050 تک، تو اس کو بھی 2050 تک الاؤ کر دیں، ٹیکس فری ڈکلیئر کر دیں. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک تو آپ کے پاس پوری دنیا سے اتنے فنڈز آ جائیں گے جس کی انتہا نہیں ہوگی. دوسرا دیکھیں جو میگا پروجیکٹ ہے نا سی پیک کا، وہ ہے گوادر پورٹ. جب تک آپ گوادر پورٹ کو آپریشنل نہیں کریں گے یہ جو قرضے ہیں ان کا ادا کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسرا اس کے ساتھ بہت جو ہمارے فائدے کی بات ہے وہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ. تو ابھی تک نہ ہم نے گوادر پورٹ کو آپریشنل کیا ہے، نہ ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ کو ایک شکل دی ہے، تو وہ ضروری ہے. اچھا ابھی ہم نے ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے، ابھی ہمارے پاس آئل ریفائنری کی بھی وہ منظوری قسم کی ہو گئی ہے جو کہ گوادر کو مکمل 100% آپریشنل کرنے پر ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی بالکل. اور میں یہ بھی کہوں
کہ گوادر کو اگر آپریشن کرنا ہے تو آپ نے اسلام آباد سے نہیں کرنا ہے. جتنے بھی لیڈرشپ ہیں وہ گوادر میں بیٹھیں. دیکھیں گوادر ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے, اور اس میگا پروجیکٹ کے لیے جب تک آپ وہیں پہ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ یہاں پہ تو ایک لیٹر لکھیں تو 2-3 مہینے بعد تو جواب آتا ہے, تو ہم نے تو اس کو ایسے تو نہیں بنے گا یہ میگا پروجیکٹ. بالکل. یہ جو آپ پیسے بتا رہے ہیں یہ $30-40 بلین, یہ تو آپ کو اینول آپ ایک پورٹ سے لے سکتے ہیں نا, منتھلی آپ انکم. صاحب معذرت بات کاٹ رہا ہوں, تھوڑا وقت کی کمی ہے, ذرا میں احمد چنائے صاحب سے اس پر میں ذرا انپٹ لینا چاہوں گا. احمد چنائے صاحب, گوادر کی بات کر رہے ہیں کرنل مقبول صاحب, اب ایشو از دس کہ گورنمنٹ نے تو کرنا ہے, لیکن آپ کے پاس دھابے جی کی مثال سامنے ہے کہ پرائیویٹ پارٹنر آگے آ کے اس نے یہ کام کیا, وہ آگے کمپلیٹ کرے گا, انویسٹمنٹ کرے گا, ایک ٹائم فریم ہے, اور پرائیویٹ کنسرنز اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ وقت میں دیر نہ ہو کسی چیز میں, کہ ان کو ایسکلیشن نہ پڑے, ٹائملی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے. تو بزنس کمیونٹی کا کتنا انٹرسٹ ہے اس میں کہ وہ وہاں پہ آئیں اور اس کو ری وائٹلائز کریں, پیس تیز کریں, اس کا حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گوادر کے حوالے سے؟ احمد چنائے صاحب. دیکھیں اگر آپ دھابے جی کہہ لیں, آپ گوادر کہہ لیں, گوادر میں بھی ایک بہت بڑا پوٹینشل لوگوں کو نظر ضرور آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وہاں انڈسٹریل زون کو جو ہے وہ اور زیادہ اچھا بنانے کے لیے, بڑا بنانے کے لیے, لوگوں کی انڈسٹریز لگنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی فراہمی بہت جلدی وہاں ضروری ہے, اور اس میں پانی, بجلی, گیس اور دوسرا انفراسٹرکچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایئرپورٹ بن جانے کی وجہ سے, اور ایئرپورٹ جب آپریشنل کمپلیٹلی انشاءاللہ ہو جائے گا تو ایک ایزی ایکسیس مل جائے گا گوادر پہنچنے کا. جب ایزی ایکسیس ملے گا تو لوگوں کی رہائشیں وہاں شروع ہو جائیں گی, لوگوں کے پاس آٹومیٹکلی جب اس کی ضرورت ہوگی کہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کوئی وجہ نہیں کہ بزنس کمیونٹی کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. آج اگر گوادر میں کسی نے زمینوں میں انویسٹ کیا ہے تو وہ کراچی یا پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہی ہے نا کہ جس نے انویسٹ کیا ہے, اور وہ آج بھی اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ متفق ہیں کہ یہاں اپنی انڈسٹریز لگائیں. مختلف انڈسٹریز کا پلان بھی بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہاں پہ پیس آف ورک جب بڑھ جاتا ہے, انفراسٹرکچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ پورا پاکستان جو ہے بلکہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پر انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو ہے آنا شروع ہو جائے اور لوگ وہاں کام کرنا شروع کر دیں. لاسٹلی وسیم اصغر صاحب, آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ اس سٹیج پہ کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریے, آگے نگران حکومت آئے گی, الیکشن ہوں گے, تو اس سارے کے سارے معاملے کو کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھانا ہے؟ تجاویز کیا ہیں کہ کوئک سٹیپس گورنمنٹ نے, نگران نے اور آگے والی حکومت نے کیا لینے ہیں کہ سی پیک جو ہے نا فل تھروٹل آگے چلے؟ یعنی کہ اس میں جو بھی جس پیس پہ لے گئے ہیں دوبارہ, ان کی اس کی ریوائیول ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں لاسٹ 1 ایئر میں سی پیک کی, اور واپس اس نے ایک پیس پکڑ لیا ہے, جس میں جو ریمیننگ کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو بیچ میں کمپلیٹ ہونے سے رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے. SEZs کے جو پروجیکٹ تھے جیسے دھابے جی آپ کے سامنے اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 18 منتھس میں ہم فیز 1 کمپلیٹ کر کے انڈسٹری وہاں پر اسٹارٹ کروا دیں گے, اور اس سے اگلے 18 منتھس میں ہم فیز 2 بھی کمپلیٹ کر دیں گے. ٹھیک. دوسرا اس ماڈل میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے, اس میں 20 ایئرس کی O&M بھی ہمارے ذمہ داری ہے, یعنی کہ 20 سال جو ہے ہماری کمپنی نے ہی اس کو آپریشن اور مینٹیننس کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو کہ باقی SEZs کے مقابلے میں اس کو اور زیادہ منفرد یا ممتاز کرتا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی روڈ ہے, سیوریج ہے, الیکٹریسٹی, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹوٹل ریسپانسبلٹی جو ہے نا پرائیویٹ پارٹنر پہ ہے کہ اس کو ان آرڈر رکھنا, اس کو تمام چیزوں دیٹ از اے ون ون فار دی گورنمنٹ, اور آپ وہ گورنمنٹ کے لیے بھی. ادروائز جو سب سے بڑا ایشو یا انڈسٹریلسٹ کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ اگر آپ سائٹ ایریا کراچی وزٹ کر لیں یا دوسرے ایریاز وزٹ کر لیں, وہ بہت ڈیفرڈ مینٹیننس ہے اور پور مینٹیننس ہے, جس کی وجہ سے وہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ وسیم اصغر صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. کرنل مقبول صاحب, احمد چنائے صاحب, آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں, ایک بڑا ہسٹورک وزٹ ہے, 10 سالہ تقریبات سی پیک کی پاکستان میں, اور جیسا کہ ہم نے اور ہمارے پارٹیسپینٹس نے گفتگو کی کہ پاکستان کی ایک یہ اکنامک لائف لائن ہے, اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تمام تر اپنا فوکس اور انرجیز اس کے اوپر ڈالتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.